गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज दिन का आगाज़ हम एक सवाल से करते हैं और सवाल ये है कि क्या सब कुछ हम खुद करना चाहते हैं? क्या अपनी अदालत भी हम खुद लगाना चाहते हैं? क्या अपना मुल्क, अपना कल्चर, अपनी ट्रेडिशन, हमने हर चीज़ खुद तय करनी है? हमें सही और गलत का फ़ैसला भी खुद करना है, हम सही क्या है गलत क्या है ये सब कुछ हम खुद लिखना चाहते हैं। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही हो रहा है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जिसके बाद ये जो बहस है दोबारा जन्म लेती है कि क्या सब कुछ हमने खुद करना है, खुद तय करना है, किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला भी खुद करना है। एग्जैक्टली। और ये आए दिन हम देख रहे होते हैं कोई ना कोई खबर, और जब से 2025 शुरू हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आए दिन ऐसी खबरें आ रही होती हैं कि दिल दहला जाती हैं, और उसके बाद हफ्ता बात होती है, 2 हफ्ता बात होती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सना यूसुफ का मामला हमने देखा, कितने टाइम तक उस पर बात होती रही, लेकिन आज देखें लोगों को याद तो है वो, लेकिन क्या किसी ने उसके केस पर फॉलो अप लेने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, उसमें क्या प्रोग्रेस है उस केस में, या ऐसे और वाक़यात ना हों। ठीक है, सोशल मीडिया का एक हमें फ़ायदा ये ज़रूर है, और मैं इस पे अप्रिशिएट करूँगी उन तमाम लोगों को जो कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, एक महज़ब तरीके से हाईलाइट करते हैं, एक प्राइवेसी को भी मेंटेन रखते हुए, सारे एथिकल उसको देखते हुए वो उसको हाईलाइट करते हैं, सो दैट इन केसेस का पता चल रहा होता है। एक दो रोज़ पहले हमने जो केस देखा और बलूचिस्तान में जो हुआ, हम सब, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए, एंड आई एम श्योर आप लोग भी घर बैठे ये 2 दिन जब से ये खबर ब्रेक हुई है सोशल मीडिया पे, इसने हम सब के दिल किस हद तक दुखा दिए हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो करने वाले हैं उनका दिल कहाँ पे जाता है? क्या उनके पास दिल नहीं है? क्या उनका दिल दुखता नहीं है? किसी की जान कोई कैसे ले सकता है? हम अपनी अदालत खुद क्यों लगा लेते हैं? क्या कोई कानूनी रास्ता नहीं होता? क्या हम कानून पर, अपने मुल्क के कानून पर, क्या हमें भरोसा नहीं है? ये सारे सवालात हैं जो कि दिमाग में उठते हैं, और यही सोच रहे होते हैं हम कि आखिर क्या गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा है सबीन कि हमने कल्चर को बहुत ऊपर रख दिया है। हर चीज़ से ऊपर हमने अपने उस लोकल एक कल्चर को रख दिया है जो एक सेटअप बना होता है। यानी सादी सी बात इसमें ये है कि हो सकता है कि आप किसी मामले को लेकर आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, ज़ाहिर है दुनिया है, मुल्क है, लोग रहते हैं, सही होता है, गलत होता है, सब कुछ अपनी जगह, पर एट द सेम टाइम क्या मुझे या किसी को भी, किसी ज़ात को ये हक़ होता है कि आप वहीं बैठे बैठे ये फ़ैसला कर दें कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, और आप उसके बाद फ़ैसला करने के बाद इतलाक़ भी कर दें। जिस वाक़े का सबीन आपने हवाला दिया, और ज़ाहिर है जिस तरीके से वीडियो हमारे सामने है, उसमें साफ़ साफ़ जब वीडियो शूट हो रहा है तो नज़र आ जाता है कि करने वाले ये समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, इसके अलावा वो क्या समझते हैं कि वो बहुत पावरफुल भी हैं। यानी जब आप धड़ल्ले से काम करते हैं, फिर आप उसकी वीडियो भी बनाते हैं, फिर आपको और भी तसल्ली नहीं होती, आप मज़ीद गोले में बरसाते हैं किसी की जान लेने के बाद। दैट क्लियरली शोज़ कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर इंसान ने कोई जानवर बसता है, आई मस्ट से दैट। लेकिन इसके साथ साथ जब ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, हम हमेशा ये सवाल उठाते हैं, आखिर कब तक, हम कब ये कहेंगे कि अच्छा वो आखिरी वाक़या था, अब कोई ऐसा वाक़या नहीं आ रहा। और ये तब होगा जब हम वाकई ये जो जिरगा सिस्टम है ना, इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। हम ये जो फॉल्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान है इस पर डिटेल से बात भी करेंगे, कैसे इसको आपने ख़त्म करना है। ये छोटे मोटे फ़ैसले जब दिए जाते हैं ना, वहाँ पर उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है कि जिरगा ने इस फ़ैसला किया और मामला ठीक हो गया। वो बेसिकली एक राह हमवार हो रही होती है किसी ऐसे फ़ैसले की जिसकी वजह से किसी की जान चली जाती है। सो इसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम आपने बात की ना कि मुल्क का जो कानून होता है उस पर ट्रस्ट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वुमेन की प्रोटेक्शन, अदरवाइज़ भी जब हम देखते हैं जिस तरह के लॉज पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुछ जगहों पे वीक है, वो जगह हैं जहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है। सो हमें उस पर बात भी करनी है, उस पर काम भी करना है, ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा रिपोर्ट ना हो। एट द सेम टाइम एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि प्लीज़ विक्टिम ब्लेमिंग बंद कर दें, फैक्ट्स पे बात किया करें। किसी के किरदार पे बात करना, स्पेशली उसके मरने के बाद उस चीज़ को हाईलाइट करके केस को एक नया रुख देना, ये नहीं होना चाहिए। एक शख्स जो भी करे वो उसका और अल्लाह का मामला है। हम इस वक्त लीगल पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, और वो लीगल अगर आप वो पर्सपेक्टिव देखें तो पर्सपेक्टिव यही है कि वो गलत है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो हमें फैक्ट्स पे बात करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम ऐसे लोगों को
سزائیں دلوا سکیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک مثال سیٹ ہو تاکہ اس چیز کو روکا جا سکے, کیونکہ یہ کوئی ایک کیس تو نہیں ہے نا, ایسے بہت سارے کیسز جو ہمارے سامنے ہیں. کل ایک اور خبر جو میں دیکھ رہی تھی اور اس نے میرا دل بہت زیادہ عجیب کر دیا. یقین جانیں یہ 2 دن کتنے بھاری گزرے مجھ پر اور بہت سارے لوگوں پر کہ بیان نہیں کیے جا سکے کہ وہ کالج کی بچی 19 سال کی بچی جو کہ اپنے گھر جا رہی تھی اور اس کو کسی نے راستے میں مار دیا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ایک اور خبر جو میں دیکھ رہی تھی وہ خبر یہ تھی کہ ایک حاملہ خاتون جو کہ 6 ماہ پریگننٹ تھی, اس کو اس کے ان لاز نے اور ہسبینڈ نے اس پر اتنا تشدد کیا کہ وہ جان کی بازی ہار گئی. اور تشدد کرنے کی, اس کو جان سے مارنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کی بیٹی پیدا ہو رہی تھی. سو یہ کس قسم کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کس قسم کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ 2-3 کیسز یہ تو ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. سوچیں کہ ایسے کون سے کیسز ہیں, کتنے کیسز پورے ملک میں ہو رہے ہیں, ہمارے اس ملک میں ہو رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا, جن کی کوئی ویڈیو نہیں ہوتی, جن کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا. نہ وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, نہ وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آتے ہیں. وہ کیسز ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ہم ان کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں نہیں ہماری بچی کی بدنامی ہوگی, نہیں ہمارے بچے کی بدنامی ہوگی, نہیں ہمیں اس کو نہیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, یا کہیں ڈرا دھمکا دیا جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور میں پریشان اس بات پہ ہوتی ہوں کہ جب سے 2025 شروع ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں, اس کے بعد ایسے نارمل زندگی میں ہم سب مگن ہو جاتے ہیں. ہم کیا ان تمام چیزوں کو نارملائز کرنے لگے؟ اور جس کو ہم کہتے ہیں نا, اکثر رپورٹ کرتے ہیں جی آنر کلنگ, مل گیا آپ کو آنر واپس. پہلے جو 6 لوگوں کو شاید ایک بات معلوم ہوتی ہے, جو صرف ایک کلوزڈ گیدرنگ میں ایک چیز معلوم ہوتی ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہے. سو ویئر از دیٹ آنر؟ اور جس کو آپ واپس لانا چاہتے تھے, ڈس آنر تو آپ نے لیا اپنے لیے بھی, اپنے قبیلے کے لیے بھی, اپنے علاقے کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی. سو وی آل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم نے کیسے اس کو فکس کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں. رسپیکٹ کریں اگلے کی چوائس, رسپیکٹ کریں اگلے کا اوپینین. آپ کو نہیں پسند, نہیں سمجھ آیا, کمپلیٹلی اوکے. ہر شخص آزاد ہے اپنی سوچ میں, اپنی رائے میں, اپنی قطع تعلق کر لیں, کچھ اور کر لیں. دس از اے ڈیسنٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ نے جان ہی لینی ہے, اس کے بعد ہی آپ کو سکون آئے گا, اس کے بعد ہی آپ کو آنر مل جائے گا. آنر اس طرح اگر ملتا ہوتا تو کیا ہی بات تھی. اینی ویز اس پہ ہم نے بات بھی کی ہے. ہم اس پر بات اس لیے بھی کرتے کیونکہ ظاہر ہے آج کل اس پہ 2 دن سے سبھی جس طرح بات سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے, اینڈ ایوری چینل از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے اپنے دیگر موضوعات پر کریں گے بات. رہیے ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ سے متعلق. آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. میں نے جو چاہیے اس پہ سے اسٹریس کی, کیونکہ ایسا انفارچونیٹلی ہو نہیں رہا. ایک جان کو بچانا یہ تو امپورٹنٹ ہے, سو اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کو بڑھانا اٹس ویری امپورٹنٹ. ہوتا کیا ہے, کچھ فیلڈز, اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پر سبھی بات کریں, مائنرز کو دیکھ لیں جو کان کنی کے شعبے سے منسلک ہوتے ہیں, وہاں پر سیفٹی پروٹوکولز کو کتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا, چونکہ ہم نے کئی ایسے واقعات بھی دیکھے. وہاں چاہے پھر ایک جو کانکن ہے وہ کام کر رہا ہو یا کوئی مشینری استعمال کر رہا ہو, ذرا سی غلطی, معمولی سی غفلت کیسے کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن جاتی ہے. اب ایسے میں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے, ناٹ جسٹ ان دیٹ پرٹیکولر پروفیشن, ادروائز بھی ہمیں ہر پروفیشن میں اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. سو آج اس موضوع میں ہم بات بھی کریں گے. میں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے وہ ٹرینر بھی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہیں, آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے شعبے میں عالمی معیار کی جو تربیت ہے وہ فراہم کریں. تو آج ہم ان سے ذرا سمجھیں گے بھی کہ یہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں, اور ہم کیوں کر نہیں پا رہے ان پاکستان. وی ہیو ود اس عدنان عباسی صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھوڑا سا سر بتائیں کہ آپ خود اس سے منسلک بھی ہیں, دیٹ آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی, کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, پاکستان میں کتنا اسکوپ ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاؤں, فرام اے ڈیکیڈ آلموسٹ میں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ڈفرینٹ ٹریننگس پاکستان میں, پاکستان سے باہر اسپیسیفکلی گلف میں میں بہت زیادہ ٹریننگز ڈلیور کر چکا ہوں, الحمدللہ ابھی بھی کر رہا ہوں. اسکوپ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ضرورت ہے کسی بھی کام کے لیے. لائک اف وی نیڈ ایئر زندہ رہنے کے لیے, تو چیزوں کو, آپریشنس کو ٹھیک طریقے سے چلنے کے لیے
ہمیں آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی چاہیے. ایک بندہ ایک پورا پروجیکٹ ہے, اٹس $1 ملین پروجیکٹ, اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک بندے کی جان ہے. صحیح بات ہے. اس بندے کی جان کی اگر ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو مینس کہ ہمارے سارے پیسے, ہماری ساری انرجی, سب کچھ ضائع ہو گیا. پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ میرا بہت بڑا دکھ ہے. بیسیکلی پاکستان میں میں واپس آیا ہوں اور ہم نے اپنے یہاں پہ آ کے آپریشن شروع کیے ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ ایک کورس ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے, جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے لوگ متعلق ہیں, انہیں بڑی آسان سے پتہ چل جائے گا. اب اس کورس کے پاکستان میں صرف 12 ادارے ہیں. اوکے. پورے کورس کے لیے جس میں لاکھوں لوگ انرول ہوتے ہیں, پورے پاکستان میں صرف اور صرف 12 ادارے ہیں. اینڈ دیٹ واز یہ میرے لیے وہ چیز تھی جو میرے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھی. اینڈ وی ٹرائیڈ آور بیسٹ, اور ہم قطر سے ایک انسٹیٹیوٹ اٹھا کے پاکستان میں لے کے آئے تاکہ ہم اس چیز کو چلا سکیں. لیکن جب آ کے پاکستان میں دیکھا تو پتہ چلا بھائی صاحب یہاں پہ کوئی بھی اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہے, لوگ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ بلوچستان سے لے کے کے پی تک کہیں پہ بھی مائننگ ہو رہی ہے, کہیں پہ بھی منرلس پہ کام ہو رہا ہے. اب وہاں پہ بیسیکلی اگر آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولس کو فالو نہیں کریں گے, چھوٹی سی غلطی ہوگی, فائنینشیل لاسز بھی ہوں گے, فیٹلٹیز بھی ہوں گے, لوگ انجر بھی ہوں گے. اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو فائنینشیل لاسز کی اگر صرف بات کروں کہ ہم اگر آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولس کو فالو نہیں کرتے تو 2024 کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً 4% آف گلوبل جی ڈی پی ہے. $373 بلین واز دا جی ڈی پی فار 2024, اور اس کا 4% لگائیں تو یہ ایک بہت ہیوج, بہت میسو اماؤنٹ بنتی ہے. تقریباً 3.5 لاکھ ایکسیڈنٹس ریکارڈ ہوئے ہیں جس میں 2.7 ملین فیٹلٹیز ہیں. اٹ از اے ویری بگ ریشو. اچھا, کن لوگوں کو یہ کورسز کرنے چاہیے, اور یہ کورسز کسی بھی, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر عام بندے کے لیے ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ آپ اس کا کس طریقے سے استعمال دیکھتے ہیں کہ بکاز واقعی یہاں پر اس طرح کا رجحان نہیں ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ دیٹ. اچھا, میرے تو خیال میں کوئی بھی بندہ کسی بھی پروفیشن میں ہے جہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے مینڈیٹری ہے. اف سم ون از ان کنسٹرکشن ورک, چاہے وہ مینیجریل لیول پہ کام کر رہا ہے, ویدر ہی از اے لیبر, ویدر ہی از اے سپروائزر, ویدر ہی از دا ایم ڈی اور جی ایم آف دا آرگنائزیشن, پتہ ہونا چاہیے اسے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولس کیا ہیں, فالو کیسے کرنا ہے. لیبر جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اسے پتہ ہوگا تو وہ بندہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکے گا اور دوسروں کو بچا سکے گا. جی ایم کو کیوں چاہیے؟ جی ایم کو اگر نہیں پتہ ہوگا تو اس کی امپورٹنس ہی اسے نہیں پتہ ہوگی. اسے امپورٹنس پتہ ہوگی, ہی وڈ بی اے رول ماڈل, تو جو آپ کے امپلائیز ہیں وہ اسے فالو کر سکیں گے. تو ہر بندہ کسی بھی فیلڈ سے, فار ایگزامپل کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ خود بھی اس کی ٹریننگ لیں سب سے پہلے, اور دین اپنے امپلائیز کو بھی اس حوالے سے ٹرین کریں. ایگزیکٹلی, تو بالکل ہر شخص, بیکاز جو آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کریں وہ تو اب ہر جگہ پر ہے نا, ہر فیلڈ کے اندر ہے. سو سب کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب لیٹس سپوز ایک تو چلیں یہ ضروری اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹریننگس لینا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایز اے فیلڈ اگر اس کو کوئی لے کر چلنا چاہے, کیا اسکوپ ہے؟ بیکاز آپ بھی اس کو ایز اے فیلڈ, ایز اے پروفیشن آپ لے کر چل رہے ہیں, اور گیپ ہے نا اس وقت سوسائٹی میں. اٹ از, ہمارے لیے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ گیپ ہے. اف یو سی ایویشن انڈسٹری, آپ کو ایک پورا ڈپارٹمنٹ ملتا ہے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ. اف یو سی کنسٹرکشن انڈسٹری, بہت زیادہ اسکوپ ہے. ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں تو فوڈ سیفٹی ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جو پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت تھوڑا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے باقاعدہ ڈگریز ہیں, کورسز ہیں, پی ایچ ڈی تک بہت سارے کورسز ہیں جو پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ اسکوپ, ویری گڈ سیلریز, بہت اچھے پیکیجز, اور بہت رسپیکٹڈ قسم کی جابس ہیں. وہ اس لیے پاکستان میں نہیں لوگ کر رہے نا کیونکہ انہیں پتہ ہے جابس نہیں ملیں گی. پاکستان میں اسکوپ کم ہے اس کا, کیونکہ پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں اگر کسی پروجیکٹ میں انفارچونیٹلی کوئی ایک لیبر, کوئی ایک مزدور خدا نخواستہ کوئی انجری ہو جاتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا, جو ایک بہت بری چیز ہے. لیکن جیسے ہم نے ریئلائز کر لیا کہ بھائی ایک بندے کی جان امپورٹنٹ ہے, تو اس دن ہمارے لیے آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینڈیٹری ہو جائے گی کہ ہم نے ہر طرح سے فالو کرنا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ, فار ایگزامپل میں کنسٹرکشن کی صرف بات کروں,
کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہوگا تو سب سے پہلے اس کی رسک اسیسمنٹس ہوں گی. رسک اسیسمنٹ میں ساری کی ساری چیزیں ہوں گی کہ اس کے اندر کیا کیا رسکس آ سکتے ہیں, ہم نے انہیں کاپ اپ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں گے تو کیا یہی وجہ ہے کہ بہت سے پروجیکٹس, بڑے بڑے پروجیکٹس جب وہ بنتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا اس پروجیکٹ کی کمپلیشن تک اتنے لوگوں کی جان گئی. سر ویک رسک اسیسمنٹس ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ڈو یو ریمبر بیت اللہ میں ایک ٹاور کرین گری تھی, آئی ریمبر دیٹ, کچھ حجاج شہید ہوئے تھے. 2015 یا 16 کی بات ہے. ایگزیکٹلی ایک چھوٹی سی رسک اسیسمنٹ ویک تھی, اتنے بڑے کولیپس کا جو اٹ ریزلٹڈ ان یو نو اتنا کیوس ہوا, اتنے مسائل ہوئے, ایک چھوٹا سا رسک اسیسمنٹ. اور ہمارے یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے کوئی بھی رسک اسیسمنٹ کرتے بھی ہوں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پروٹوکولز کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے, ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں شاید بہت ساری چیزیں خود پتہ ہیں, آپ رائٹ فرم کی طرف یا رائٹ لوگوں کو نہیں چوز کر پا رہے. دس از موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم صحیح بندے کو صحیح جاب تک نہیں لے کے آتے. اور اسپیشلائز آرگنائزیشنز ہیں, جیسے میں جس ادارے میں بھی اپنی سروسز دے رہا ہوں تو ہماری اسپیشلائز مطلب ہم اس میں ایکسل کرتے ہیں. ہم نہ صرف ٹریننگز کرواتے ہیں بلکہ ہم کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں تاکہ اور ٹرینرز آ سکیں. ایگزیکٹلی. اور دوسرا فار ایگزامپل ہم آپ کو رسک اسیسمنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتاتے ہیں دس از دا پروجیکٹ, ہم آپ کے لیے پورے رسک اسیسمنٹ بناتے ہیں فرام اے ٹو زی, پروجیکٹ کے شروع سے لے کے پروجیکٹ کے آخر تک. پروجیکٹ کے چھوٹے چھوٹے بیچ میں حصے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے سارے حصوں کو ہم کور کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم لے کے پاکستان میں آئے. آئی وش کہ ہم اگلے 2 4 5 10 سالوں میں کچھ بہتر چیزیں کر لیں انشاءاللہ. اور اب اگر زیادہ ادارے ہوں گے تو زیادہ اچھا کام بھی ہو سکے گا. اچھا, گلوبل لیول پہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, یعنی جب اس کو فالو کیا جاتا ہے تو کتنا اکانومی پہ فرق پڑتا ہے اس کو, اور فالو نہ کرنے کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ آئی ٹولڈ یو فالو نہیں کر رہے, 4% آف گلوبل جی ڈی پی ہم ضائع کر رہے ہیں. جس دن ہم فالو کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی ملینز آف ڈالرز ہم سیو کر لیں گے. نہ صرف ملینز آف ڈالرز سیو کریں گے بلکہ اپنا ٹائم سیو کریں گے, ہم لوگوں کی زندگیاں سیو کریں گے. یو نو تھاؤزنڈز آف پیپل آکوپیشنل ڈیزیز سے دنیا میں مرتے ہیں. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن ان کی جابس ایسی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو سینڈ یا سلیکا کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ اسے انہیل کر رہا ہے, اس کے لنگس, اس کے انٹرنل آرگنس متاثر خراب ہو رہے ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی چیز کی جائے, ایک سستا سا ریسپائریٹر اسے دے دیا جائے, اسے سکھا دیا جائے کہ جب آپ نے سائٹ پہ جانا ہے تو آپ نے ریسپائریٹر یوز کرنا ہے, آپ نے ایسے یوز کرنا ہے, آپ نے ان پروٹوکولز کو فالو کرنا ہے, ہم اس کی زندگی بچا سکتے ہیں. ہر جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ کی سیفٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ڈز دیٹ مین کہ کورسز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ آبویسلی. کتنی طرح کے کورسز ہوتے ہیں؟ اچھا, کورسز 2 دن سے لے کے, فار ایگزامپل ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ H2S کا ایک کورس ہے, چھوٹا سا ایک کورس ہے, 2 گھنٹے کی ٹریننگ ہے, اس سے لے کے 6 ہفتے تک کامنلی کورسز ہوتے ہیں. اور اگر کوئی اس میں ڈگریز میں آنا چاہتا ہے تو ڈگری پروگرامز بھی ہیں, گریجویشن, ماسٹرز اینڈ PhD تک اس میں پروگرامز ہیں اور لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور لوگ کر رہے ہیں. وہ جو سوال میں نے رکھا کہ جو کام کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی کہا جو فزیکل کام کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پر بھی فزیکل کام ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کتنے ٹائپ آف کورسز ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کسی نے اگر PhD کرنی ہے وہ تب کرے گا جب اس نے اس کو کسی کو سکھانا ہے, بٹ میں بات یہ کر رہا ہوں جس نے خود سیکھنا ہے اپنے جاب کی سیفٹی کے پروٹوکول. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں ملٹیپل ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ کسی آئل رگ پہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ کورسز ہیں. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف دا جاب, درجنوں کے حساب سے کورسز ہیں. ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف جاب لوگوں کورسز کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اوکے, ایوریج کیا ہے کسی کورس میں؟ ہمیں لگتا ہے. ہمیں لگتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے پروجیکٹ کاسٹ ہم سیو کر سکتے ہیں اچھی ٹریننگ سے, ہم ٹائم سیو کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کی زندگیاں سیو کر سکتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں سے زیادہ کسی کورس کی کاسٹ نہیں ہو سکتی. اگر میں 2,000 روپے یا 3,000 روپے یا 5,000 روپے یا 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے میں لگا رہا ہوں اور میں اتنا ٹائم, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, آپ کا پروجیکٹ بہتر طور پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. سب سے امپورٹنٹ کوئی جان ضائع نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے سب سے قیمتی ہے وہ جان. اور کتنے عرصے کا یہ کورس ہوتا ہے؟ اسٹارٹنگ فرام 2 hours, اسٹارٹنگ فرام 1 day to 6 weeks, 8 weeks, ڈفرینٹ کورسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے نہ صرف ان کورسز کی امپورٹنس پہ بات کی, بٹ جنرلی جو پوری ایک انڈسٹری ہے بس سے دیٹ جو سیفٹی یعنی آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ہم بات کریں, اس پر بات کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا.
ریلی وش اینڈ ہوپ کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس پر زیادہ سے زیادہ کام ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اچھا ہمیں وقت اپنا اس طریقے سے بچانا ہے, ہمیں پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے اور ہمیں جانوں کی حفاظت کرنی ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ہم ایک نیوز بریک کی طرف بڑھنے ناظرین, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس, دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب جو ہے ایک ایسی مہمان سے آپ کی ملاقات کروانے لگیں جو کہ سب کچھ کرتی ہیں, اگر بہت کچھ کرتی ہیں کیونکہ خواتین کے بارے میں ویسے یہ کہا جاتا ہے سب کچھ کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں بیکاز وہ ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں, اور ملٹی ٹاسکنگ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. لیکن مجھے وہ خواتین بہت اچھی لگتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ اپنا شوق بھی پورا کر رہی ہوتی ہیں. سو آج جو ہیں جی معروف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایونٹس بھی ہوسٹ کرتی ہیں, وہ ٹریولر بھی ہیں, اس کے علاوہ کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں. ٹک ٹاک پہ بڑی زبردست ان کی فین فالوئنگ ہے, اور ریڈیو پہ بھی بڑا زبردست پرفارم. اب میں نے سنا وہ گھر بیٹھے ایز ریڈیو جوکی یا ویڈیو جوکی کام بھی کر رہی ہیں, تو یہ گھر بیٹھے کیوں کر رہی ہیں؟ کیا ٹریولنگ سے تھک گئی ہیں یا کہ کوئی بریک لی ہے؟ واٹ از دس آل اباؤٹ؟ ہم ان سے ان کی جرنی پہ آج بات کریں گے. ہم معروف کرتے ہیں. ویلکم, السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. مارو, یہ جو سفر ہے آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کا, میں اس پر پہلے سے کامنٹ لیتا ہوں, وہ کتنا عرصہ ہوا؟ ڈیجیٹل میڈیا کافی ٹائم سے ہے, کیونکہ جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا FM 100 پاکستان, اس وقت وہ لوگ ساتھ فیس بک لائیو کر رہے تھے. سو تب سے ہی ہم نے آواز کے ساتھ بھی ہم سامنے آئے اور ویڈیو کے ساتھ بھی آئے, یعنی کہ لوگوں کو سسپینس نہیں تھا کہ جس کی آواز سن رہے ہیں پتہ نہیں اس کا فیس کیسا ہوگا. جیسے ہماری دور میں بڑا ہمیں سسپینس ہوتا تھا کہ اچھا اس کی دیکھنے میں کیسا ہوگا. اچھا عمر بھی پتہ نہیں چلتی تھی نا. ہاں یہ بھی ویسے آواز سے عمر کو کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو جاتی تھی, ہے نا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈیپینڈ نہیں کہ کہاں پہ انکل بات کریں, کہاں پہ. لڑکیوں کی نہیں ہوتی, لڑکیوں ہماری تو آواز ویسی رہتی ہے. جی جی. اور یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ ریڈیو جو بھی ہوتے ہیں ان کو باجی, آنٹی اینڈ اس طرح کی چیزیں ہی کہی جاتی ہیں. باجی آنٹی ہوتے نہیں ہیں ابھی. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب جو انکلز بھی ہیں, جو بڑی ایج کے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو نا باجی اینڈ آپی کہتے ہیں. سو دس کائنڈ آف ریسپیکٹ وی ہیو ان ریڈیو براڈ کاسٹ. چلیں یہاں تو سکون ہے. ہاں کہیں تو سکون ہے. یہ بات ہے. نہیں سکون ہے, یہ آگے سے جواب دیتا ہے خبردار مجھے آنٹی کہا تو. یہ بھی ہوتا ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے بالکل. آپ کو ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے. پلیز ڈونٹ کال می آنٹی, Yes, you aunty can call word me is- آپی, باجی. I am absolutely fine. باجی تک تو معاملہ ٹھیک ہے آپ کا ابھی تک ویسے. بالکل. ہاں باجی تو I am fine. ہاں 40 تک باجی رہنا. باجی آپی, میں نے 80 تک مجھے اگر میری زندگی رہی تب بھی جو ہے وہ آئی تھنک بہت ہے. اچھا ایسا کوئی واقعہ ویسے آپ کے ساتھ بھی ہوا جب کسی نے آپ کو دیکھ کے کہا وہ ہم تو آپ کو سمجھتے کہ آپ کو یہ ادھیڑ عمر کی خاتون ہوں گی یا بڑی عمر کی خاتون ہوں گی؟ موسٹلی مجھے یہ کہا جاتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ جو نیو لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ آئی ایم مدر آف 2. میرا ماشاء اللہ 10 ایئرس کا بیٹا ہے. ماشاء اللہ. سیم ان کا بھی جو ہے نا اسی طرح کے فیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں. سو میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی شادی تھوڑی جلدی ہو گئی. آئی واز جسٹ 20 ایئرز اولڈ. سو اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دس از فری ٹائم فار می, اور بونس چل رہا ہے بھائی آپ کا. اب آپ نے بچے جو ہے وہ آپ کے ہو گئے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے کریئر کو دوبارہ سے ٹائم دے سکتے ہیں. تو آپ کو جلدی شادی کا فائدہ ہوا ہے. جلدی شادی مشورہ سب کو یہ دیں گے کہ جلدی شادی کر لیں سب. ہاں کر لیں اف یور پارٹنر از سپورٹیو. میں اف جو ہے نا وہ سننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح جواب ہے نا کر لیں. اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو ہے تو بجائے اس کے کہ بھائی وہ بریک اپ والے سینس کرو بار بار اور دل کو روک لگاؤ, نہ کریئر کو ٹائم دو, نہ فیملی کو پراپر ٹائم دو, اور اپنی مینٹل ہیلتھ آپ ڈاؤن کر لیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ 20 سال کی عمر میں یو تھنک کہ اتنی میچورٹی ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں اگر دیکھا جائے. آپ کے خود کوئی ایسا ہی کیس ہے اس لیے ہوتی ہے کہ 5 سال, بیکاز آپ کی تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں, آپ بھی گروم ہو رہے ہیں, آپ کی مینٹالٹی چینج ہوتی ہے, سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں اور واٹس ایور. تو وہ آپ کی سوچ 5 سال بعد 6 سال بعد تو فیل لائک کہ دیر از نو کمپیٹیبلٹی بٹوین یو اینڈ یور پارٹنر اف یو گیٹ میریڈ ایٹ 20. فرسٹ چائلڈ آپ میں تھوڑی سی میچورٹی ہوتی ہے, بٹ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ میری جب شادی ہوئی تھی تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار آؤٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اتنے زیادہ کپڑے مل رہے ہیں شادی میں, اینڈ دیر شوڈ بی اے لاٹ آف فن, وہ ڈیلی کی میچنگز ہوں گی. صرف مائنڈ میں یہ تھا. خواتین حضرات یہ ایک اسکیم ہے, اس اسکیم میں آپ نہیں آنا, وہ تو آ گئی ہیں.
लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शी इज हैप्पी और सब कुछ अच्छा जा रहा है। हाँ। जब तक आपको ना लगे कि आपने एक अच्छा पार्टनर चुन लिया है, आपकी एक मेंटल क्लैरिटी है और आपको लगता है कि हाँ आपकी कंपैटिबिलिटी है और इंसान का बच्चा या इंसान की बच्ची है, तो जरूर This is फिर the शादी point. की तरफ जाएं। ये बहुत Yes. इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज डोंट रश। Yes, किसी के क्योंकि- प्रेशर में आके रश की जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें मिलें, जोक्स अपार्ट। यस बिल्कुल, Gifts तो मिलते हैं ना। आपकी वो जो एज होती है उसमें आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। लेकिन ये भी कहा जाता है ना, वो जैसे मतलब अब मुझे कुकिंग नहीं आती थी उस एज में, ना रोटी बनानी आती है, चाय बस आती थी, और शादी से जो है कुछ टाइम पहले मैंने वो चिकन कढ़ाई वगैरह बनानी सीख ली। Okay. लेकिन जब आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं सीख तो आप जाते हैं। टाइम टू टाइम सीख जाते हैं। ये खवातीन में बड़ी नेचुरल, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि जैसी कोई शक नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो ना उस- ढल जाती हैं आप, उसमें। हाँ खुद ही। अब जैसे फर्स्ट चाइल्ड की जो पेरेंटिंग है इज क्वाइट टफ, बट मेरा बेटा जो था वो बहुत इंडिपेंडेंट बच्चा था। मुझे जरा भी उसने तंग नहीं किया। वो रातों को जागना, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रेस्ट, इस तरह की चीजें मेरे साथ नहीं हुई। जबकि अब जो मेरी बेटी है, अब दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं ना एक्चुअली। हाँ ये भी है, दिस इज द पॉइंट। तो अब मेरी बेटी ने ना मुझे सही वाले तारे दिखाए, और मेरी मामा कहती है कि ये आपका चाइल्डहुड है। अच्छा, दो इस बातें, एक जो सेकंड चाइल्ड होता है ना, जनरली वो प्रॉब्लमेटिक होता है, Yes. जनरल परसेप्शन ये होता है। है। लेकिन अच्छा, इसकी जो ऑपोजिट बात है वो ये है कि लड़के जरा मुश्किल होते हैं हैंडल करना, लड़कियां आराम से पल जाती हैं। हाँ, ये लेकिन मेरे मैंने साथ देखा है। लेकिन opposite हुआ आपका ना। केस थोड़ा ऑपोजिट है। लड़का टफ टाइम नहीं दिया उसने अभी तक, नहीं दिया। माशाल्लाह। बेटी टफ टाइम दे रही है, हाँ, लेकिन और नहीं मजे की देती। बात ये है कि मेरा बेटा ही मेरा कैमरामैन भी है। ओह, हम जहाँ पे भी कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो खुद रिकॉर्ड करता है, हाफ एडिटिंग वो मतलब जो मेरा एक रफ रॉ डेटा है उसको वो खुद नीट एंड करता है। क्लीन करके सामने मेरे रखता है कि नाउ दिस इज द रेडी थिंग, अब आप इस पे वर्किंग करें। वाह, Okay, आप अच्छा, मजे मारूफ, ट्रिम अब आप कितनी- खुद कर लें। फॉलोइंग कितनी मैटर करती है? आपकी कितनी फॉलोइंग अभी होगी जो कि आपको लगता है कि हाँ मैंने ये अचीव किया है इतने सालों में? यस बिल्कुल, फैन फॉलोइंग मैटर करती है। जब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर कमाना शुरू हो जाते हैं तो लोग बड़ा इस चीज़ को देखते हैं कि भाई इतने फैन फॉलोइंग है, तो ये और कैंपेन अब- मिलेगी आपको। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी मेरे माशाल्लाह से फॉलोअर्स हुए हैं 1,22,000, Okay. और ये सिर्फ 4 मंथ्स में हुआ है। अच्छा, विद इन 4 मंथ्स। यस एग्जैक्टली, आपको 4 महीने इससे हुए पहले हैं। मैं यूट्यूब कर रही थी, यूट्यूब मेरा मोनेटाइज था, देन बच्चों की वजह से थोड़ी सी बीच में ब्रेक आ गई, सही। और रेडियो चल रहा था साथ में। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग ऑनलाइन भी कमा रहे हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग एंड उन चीज़ों की तरफ भी आना चाहिए, तो मैंने उसकी तरफ स्विच किया। विद इन 4 मंथ्स मैंने जो है माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की है। उसका बेनिफिट ये है कि जब आप कल्चरल चीज़ें कर रहे होते हैं ना, आप अपनी जो आपकी मदर लैंग्वेज है आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग तब भी बढ़ती है। किस लैंग्वेज में आप करती हैं? मैं उर्दू भी कर रही हूँ। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि भाई बीइंग रेडियो ब्रॉडकास्टर आप पंजाबी बोलेंगे तो आपका एक्सेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ये होता है। हाँ, बट मैंने रैंडम आई वाज जोकिंग इन पंजाबी, और वो वीडियो जो है मिलियन क्रॉस कर गई। सही। मैंने दोबारा टेस्टिंग के लिए फिर पंजाबी में एक वीडियो लगाई, वो भी क्रॉस तो कर मेरा ख्याल है गई। ये बात पंजाबी में ही करें तो ज्यादा करें ना। अच्छा हो असल ने जाएगा। जेह्ड़ी नहीं, इलाके वो दी करें। हाँ, असल ने जेह्ड़े इलाके नहीं पंजाबी ना, जरा के हो रहे पर बड़ी मिठी बोली ना, ते लोग बड़े पसंद करने, स्पेशली जेह्ड़े बंदे परदेस कटने पैन, उन जब अपना कल्चर तकने, अपनी बोली तकने ना, ते उन्हें बड़ा चंगा लगना आप है। बोले ना आपको ये वाली मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आप पंजाबी हैं, But आपको ये तो वाली बोलना नहीं बोल, चाहिए। ये this is because something I'm- very आप different। आप अपनी utter- बोलो, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ तो मुझे पंजाबी नहीं आती, तो आप पंजाबी में बोलें। मैं उनसे गल कर सकना पंजाबी च, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ पंजाबी बड़ी मुख्तलिफ है। और लोग यही चीज पसंद कर रहे हैं कि एक अच्छी उर्दू बोलने वाला इंसान जब पंजाबी बोल रहा है, हाँ। और वो चीज उनको काफी अट्रैक्ट करती है। और जब जबरदस्त। इलाके के लोग देखते हैं कि हमारे इलाके में भी कोई है जो मतलब थोड़ा सा काम भी कर रहा है और पंजाबी के साथ कर रहा है, तो वो बड़ी खुशी So, आप महसूस जो करते हैं। और आपको बड़ा कंटेंट photo क्रिएट करता है। करती हैं उसका जॉनरा क्या होता है? वो कोई किसी जगह का विजिट होता है, वो क्या होता है? वो जगह का विजिट भी होता है, और Okay. सिंपल पेरेंटिंग टिप्स भी होती हैं। Parenting tips भी होती यस, हैं। कुछ भी माइंड में आ गया, कुछ रैंडम आ गया तो वो भी अपलोड कर दिया। लोग रैंडम एंड एंटरटेनमेंट टाइप का कंटेंट जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या वो हर कोई यू नो जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, अदरवाइज daily आई basis थिंक पे ऐसे आप वाक़यात जो होते हैं। जब से रील्स में आए ना, वो हाँ। 30 सेकंड्स की रील्स हम कहते हैं बस कुछ और आप एंटरटेनिंग कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, entertaining, कुछ मजे का। ये अच्छा कंटेंट हो, एंगेजिंग हाँ कंटेंट हो। एग्जैक्टली। और फिर लोग जो मार्केटिंग करना चाह रहे हैं वो भी यही चाहते हैं, और जो मार्केटिंग देखना चाह रहे हैं वो कि भी देयर शुड बी समथिंग एंटरटेनिंग। यस। तो रिसेंटली मैंने एक कमर्शियल देखा था, वो भी इसी तरह का ना, वो एक कैट है, वो एक ऐप का था जो कि मतलब ये जो हमारे पास लाइक अब मैं नेम नहीं लेना चाह रही,
تو گاڑی وغیرہ ہم بک کرتے ہیں, تو اس میں ایک کیٹ ڈرائیور جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب رائڈ کینسل ہو جاتی ہے تو میں یہ گانا سنتا ہوں, بے وفا بے وفا نکلی ہے. تو دس کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو ہماری بھی مطلب کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا اس کو کریٹو کریں, ڈراماٹائز کریں, اور تاکہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. اور آج کل تو مارکیٹنگ ٹولز یہی استعمال بھی ہو رہا ہے نا. کسی اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی بھی چیز بیچنی ہے نا سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ, تو آپ اس کے لیے ایڈز ایسی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں فن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اینڈ فیس ایکسپریشنز آپ کے بڑے کام. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ واٹ ڈو یو تھنک اس میں ایک انڈیویژول میٹر کر رہا ہے کہ اچھا وہ کون ہے جو بات کر رہا ہے, اس کا انوائرمنٹ کیا ہے, لینگویج کیا ہے, یا کہ وہ کیپشن, اور سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں ریلز کے اوپر جو لکھا آ رہا ہوتا ہے نا ٹیکسٹ, وہ بڑا کیچی, اندر کچھ ہو نہ ہو, وہ جو ٹیکسٹ ہے نا اسی پہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک واٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دیٹ؟ انڈیویژول. یس, موسٹلی انڈیویژول میٹر کرتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کی فین فالوئنگ بن گئی نا تو وہ ضرور والیوم اپ کر کے سنیں گے کہ بندہ بات کیا کر رہا ہے. ہاں, اور فیس ایکسپریشنز بڑے میٹر کرتے ہیں, یا سامنے جو کچھ ایک چھوٹا موٹا ڈراما چل رہا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اوکے, فریکوینسی کیا رکھتی ہیں ویڈیوز کی آپ؟ شارٹ ویڈیوز. ڈیلی ایک ویڈیو؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ ہمارا جو را ڈیٹا ہے وہ ہم مارننگ میں اپلوڈ کرتے ہیں, جو ہمارے وی آئی پی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم 5 to 8 PM کے دوران جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں. یس, نہیں وی آئی پی وہ جو کہ پیڈ پروموشنز ہوتی ہیں. پیڈ پروموشنز ہوتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کانٹینٹ کے لیے دس از دا رائٹ ٹائم. اوکے, کیونکہ آپ کی آڈینس جو زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے وہ 5 PM to 8 PM, اینڈ لوگ آف کر کے جا رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, دے وانٹ ٹو فریش دیئر مائنڈ. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ٹائم بتا رہی ہیں آپ؟ یہ ٹک ٹاک, یوٹیوب, انسٹاگرام, سب کا جو ایک وائرل ٹائم ہے 5 سے 8 ہے. بالکل, سب 5 سے 8 بجے اپلوڈ کیا کریں گے if you want your reels to get viral. ایگزیکٹلی, جیسے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ مڈ نائٹ کا وہ جو ٹائم ہے, جو وہ نیو یارک اینڈ وہ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے, دس از دا پرفیکٹ ٹائم. تو ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے. اچھا, سارے پلیٹ فارمس کا یہی ٹائم ہوتا ہے؟ بیکاز آئی ہرڈ کہ فیس بک کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ٹک ٹاک کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اینڈ دین انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر, سب کا تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم ہے. نہیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی آڈینس باہر کی ہے, یو ایس اے کی ہے, کہیں ایسے کنٹری کی ہے جو ان کا ٹائم ڈفرینٹ ہے, بٹ موسٹلی ہم پریفر کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ لوگ کتنے بجے دیکھ رہے ہیں. تو وہ پاکستان لوگ صرف صبح 7:30 سے 9 بجے دیکھ رہے ہیں. یس ایگزیکٹلی, اور وہ بڑے لکی لوگ ہیں, اینڈ آپ لوگ بھی جو ہے وہ بڑے لکی لوگ ہیں کہ آپ اپنی نیند چھوڑ کے آ کے پاکستان کے لیے ہم جاگ رہے ہیں آپ کے لیے اچھا کانٹینٹ دے رہے ہیں. کہہ رہی ہیں آپ لوگ بہت لکی لوگ ہیں کہ اپنی نیند چھوڑ کے آپ پہ آتے ہیں. چلے ہاں, وہ لکی سینس میں کہ ہم ٹائم سے سوتے ہیں, ٹائم پہ اٹھتے ہیں, ہماری روٹین بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن ٹائم سے سوتے نہیں ہیں, ٹائم سے اٹھتے ضرور. ہاں, اب دونوں کام تو غلط نہیں ہو سکتے نا. صحیح بات ہے, کوئی ایک ٹھیک ہوگا اور ایک غلط ہوگا. تو ٹھیک والا یہ سب ٹائم پہ اٹھنے والا, یہ بھی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, ٹریولنگ کا بھی آپ کو کافی شوق ہے, کہاں کہاں گھومتی پھرتی ہیں, کب سے, اور اسپیشلی یہ کہ ایز اے فیمیل کیا سولو ٹریولنگ کی طرف بھی جاتی؟ یس, موسٹلی جب میرا, کیونکہ میں ایونٹ ہوسٹ کرتی ہوں, جب میرا 1 day کا ٹریول ہوتا ہے, جب میں نے فجر کے ٹائم پہنچنا ہے, ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے, اینڈ دین میں ٹریولنگ بیک کر کے گھر واپس آتی ہوں بچوں کی طرف. لیکن جب میرا زیادہ ٹریول ہو جاتا ہے, جب 1-2 دن کے ایونٹ ساتھ میں آ جاتے ہیں یا کچھ گھومنے پھرنے کا پلان ہے, دین بچے جو ہے وہ میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اوکے, ہاں, کام بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, اور ساتھ ساتھ پیرنٹنگ اور ان کے جو اسکلز ہیں ان پہ بھی ورکنگ. اینڈ سولو ٹریولنگ از فائن فار یس فیمیلز, فائن, اس میں کوئی اسپیشلی ان کے پی کے. آئی فیل ویری سیف ان کے پی کے, کیونکہ میرا جو مطلب ٹریولنگ ایکسپیرینس ہے وہ موسٹلی کے پی کے کا ہے. سو جو ہمارے پختونز ہیں, آئی فیل ویری سیف دیئر, کہ وہ بڑی, ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے, ان کا جو مطلب ایک بندے کے لیے ارینجمنٹس کرنا, اس کو ایک سیفٹی پرووائڈ کرنا, رسپیکٹ دینا, ان کی فیملی کو ایون پیمپر کرنا. سو دس از دا پلس تھنگ آئی ووڈ سے اباؤٹ کے پی کے. ہاں, کے پی کے کا ٹریول, کے پی کے کی خوبصورتی, کے پی کے کا کلچر. حالانکہ میں پنجابی ہوں, بٹ مجھے بہت زیادہ انسپائر. وہ پورے پاکستان کے لیے ایسے ہے جی, گھومنے پھرنے کی جب بات ہو جی, نارتھ ماؤنٹینز کالنگ, ٹریول ٹو نارتھ, یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس میں کے پی بھی ہے, اس میں کشمیر بھی ہے, اس میں گلگت بلتستان بھی ہے. لیکن آج کے ٹائم میں ہم ذرا کہیں گے پلیز بی ویجیلنٹ, جو سچویشن ایسی ہے, کہیں پہ فلیش فلڈز ہیں, کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہے, کہیں پہ سچویشن ایسی ہے, سو اس وقت آپ نے ٹریول نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ آپ نے مارو کی ریل دیکھی رہا, آپ نے فوراً سے کہا لیٹس گو, ڈونٹ ڈو دیٹ, پہلے چیک کریں کہ راستہ ماروف نے 5 مہینے پہلے ٹریول کیا اور اپلوڈ آج کیا, ساری دعائیں معروف کو آئیں بعد میں. جی, تو معروف اور معروف جیسے کانٹینٹ کریٹرز کی ریلز دیکھیں ضرور, لیکن اپنا ٹریول پلان
اس کے حساب سے کریں گے موسم اجازت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. کھانوں کے بارے میں ویڈیوز بہت بناتی ہیں آپ. ہاں, اور اسی لیے نا ہم اپڈیٹڈ کانٹینٹ بناتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ بناتے ہیں. یہ نہ کوئی پرانی ریل دے کے چل پڑے آج کیا ہو رہا ہے اور آج کی کیا سچویشن ہے اور آج کیا کہاں پہ بیسٹ ہے. تو اچھا, آپ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بالکل کنٹمپریری کام. ایگزیکٹلی, آپ ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کر رہے ہوتا ہے, کیونکہ یو نو کہ جو سیٹ پہ ہے, جو نظر آ رہا ہے, اسی کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے پلاننگ کے ساتھ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ آپ نے ریل بنانی ہے, بناتے بھی ہیں, وہ رسپانس نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا. ہاں, کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں جن پہ آپ جتنا زیادہ پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہ رسپانس نہیں آتا, وہ ویوز نہیں آتے. آپ لاکھوں کا بجٹ لگا دیتے ہیں, آپ فوٹوگرافر کو دے دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ ایڈیٹر کو پے کر رہے ہیں, اسسٹنٹ اینڈ دیز آل تھنگز یو آر ڈوئنگ, بٹ آپ کو وہ ویوز نہیں آ رہے. لیکن سمپلی ایک کانٹینٹ کریٹر کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ ایکسپینسز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. آئی فون جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے, آپ اسی سے ریکارڈ کرتے ہیں, اپنے فون میں ایڈٹ کرتے ہیں. آپ کوئی وہ بہت بڑے سافٹ ویئرس کو ایڈٹ کرنا نہیں سیکھتے, اور آپ اپنے سمپل فون کی ویڈیو سے وائرل چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایکٹریس آپ کو یاد ہے, شی از بگیسٹ ایکٹریس ناؤ, پارٹی ہو رہی ہے. یس, وہ ایک سمپل, میرا خیال سے وہ اس وقت ایک کیری ڈبل لے کے گئے ہوئے تھے آؤٹنگ کے لیے, اور انہوں نے سمپل سے ایک فون سے ویڈیو بنائی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. اور اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں بھی اچھی بات ہے. بھی ہم انکریج کریں گے کہ ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر ہو, لیکن کچھ میننگ فل بھی ہو, کوالٹی ہو, کچھ اچھا کانٹینٹ ہو کہ آپ کو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, جب تک وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں. مارک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. زبردست آپ کام کر رہی ہیں اور اچھا کام آپ کرتی رہیں. مور پاور ٹو یو. ناظرین, ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید, اور بات کرتے ہیں روبوٹکس کی. روبوٹکس میں کیسے پاکستان کے نوجوان نام بنا رہے ہیں. اٹ از ویری انکریجنگ فار ریسٹ آف دا پیپل جو کہ اس میں نام بنانا چاہتے ہیں. تو آج دو ایسے نوجوانوں نے ہمیں جوائن کیا جنہوں نے کئی مقابلے اپنے نام کیے ہیں. کئی مقابلوں میں ہم نے ان کو خود دیکھا ہے جیسے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک میں تو ہم دونوں اکٹھے بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, روبوٹس کو لڑا رہے تھے آپس میں. ہاں, تو ٹھیک ہے, خود نہیں لڑتے ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا روبوٹ کو لڑا دیتے ہیں, ساری فرسٹریشن روبوٹس پہ نکالتے ہیں. لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ, کیا زبردست ہم نے وہاں پہ ٹیلنٹ دیکھا تھا, اور ابھی وہ ٹیلنٹ کس طرح سے انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے روبوٹکس کی فیلڈ کی. اگر بات کی جائے, اس میں ریسنٹلی ایک ایونٹ ہوا ہے جی افریقہ میں, تونسیا میں, اور جہاں پر کیا نام ہے جی کمپنی کا, کمپنی چھوڑے ٹیم کی بات کریں, میگا بائٹ ٹیم ہے. میگا بائٹ ٹیم ہے, ان کے جو روبوٹس ہیں وہ 2.0 بھی ہیں, 3.0 بھی ہیں. ہم پوچھیں گے کون سا روبوٹ لے کر گئے تھے یہ, اور اس روبوٹ کی کیا خاصیت ہے, اس پر بھی بات کریں گے. 2022 میں انہوں نے ٹیم بنائی تھی, اور اس کے بعد سے متعدد مقابلوں میں یہ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں, بلکہ نمایاں رہتے ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کامبیٹ روبوٹکس ٹیم ہے, تو پاکستان میں دے آر دی اونلی ون جو کہ اس لیول تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں. لاسٹ ایئر قومی چیمپئن بن گئے تھے, اور ابھی جس طرح سبھی نے کہا کہ تونسیا میں انٹرنیشنل چیمپئن بن کے واپس آئے ہیں, تو آپ کی ملاقات کرائیں گے. اس وقت دو ٹیم ممبر ساتھ موجود ہیں, ایک ٹیم لیڈر ہے اور ایک ٹیم ممبر ہے. عزیر احمد, ہی از دا ٹیم لیڈر فار دیٹ میگا بائٹ ٹیم, اور حمزہ چغتائی ساتھ ہیں. ہم دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عزیر. السلام علیکم حمزہ, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. عزیر, آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا بتائیں کہ آپ جو ٹونسیا گئے کون سا روبوٹ لے کر گئے تھے؟ وہی جو پہلے بھی کافی مارک اٹائی کر چکا ہے؟ بالکل وہی روبوٹ ہے, اس کا اپڈیٹڈ ورژن ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. اس کے اندر ہم نے کچھ چینجنگز کی تھی, جس کو ہم نے نام دیا اپنا میگا بائٹ 3.0. اوکے, اور اس کو ہم لے کے گئے تھے, جس میں پہلے وہ 2.0 تھا. پہلے 2.0 تھا, پھر اس کے اندر ہم نے موٹرز کو نئی موٹرز لگائیں, اور اس کو 3.0 بنا کے ہم تونسیا لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. اور تھوڑا سا بتائیں کہ اس ایونٹ میں کتنے ملکوں کی پارٹیسپیشن تھی, کتنے اور روبوٹس تھے, کیسا رہا اوور آل ایونٹ؟ اس ایونٹ میں ہمارے پاس تقریباً 16+ روبوٹس تھے, جس میں الجیریا سے روبوٹس تھے, موروکو سے تھے, اینڈ ایشیا سے, بلکہ پاکستان اور ایشیا سے صرف ایک ہمارا روبوٹ تھا جو افریقہ میں کمپیٹ کرنے گیا تھا. پورے ایشیا سے ایک روبوٹ گیا تھا. اچھا, یہ کیوں رجحان نہیں ہے اتنا زیادہ, یا اس لیول تک کمپیٹ نہیں کوئی کر پاتا, کوئی ایسا روبوٹ ہی نہیں بنا سکا؟ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں اتنا رجحان نہیں ہے اس چیز کا. اب تو کافی زیادہ ہے ویسے, ہم نے بھی دیکھا. اور ان ریسنٹ ایئرز 2022 کے بعد لوگوں نے روبوٹس بنانا شروع کیے ہیں. جس طرح مطلب پہلے روبوٹس تھے, بٹ ان کے اتنے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے. ہم نے بنایا, ہم نے اس کو سوشل میڈیا کی طرف لے کے آئے, اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ یہ چیز ہے, آپ اس کو انکریج کیا ان کو,
اور اس میں تب اب جو ہے کافی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے جو روبوٹس بنا رہے ہیں. آلرائٹ, تھوڑا سا حمزہ آپ بتائیں اپنی جرنی, اس ٹیم کے ساتھ آپ کی جرنی, آپ کی کنٹریبیوشن اور یہاں تک پہنچنا. اصل میں ہم دونوں ویسے انجینئرز ہیں, میں میکینیکل انجینئر اور عزیر الیکٹریکل انجینئر. تو ہم سیم یونیورسٹی میں تھے, سیم بیچ تھا ہمارا. تو ہم لوگ پہلے ان ایونٹس میں جاتے تھے, اس ٹائپ کے ایونٹس میں, اور ہم لوگ خالی دیکھتے تھے. تو ایک دن ہم نے پلان کیا کہ یار ہم خود انجینئرز ہیں تو ہم خود کیوں نہ یہ بنائیں. تو میں نے سب سے پہلے عزیر سے بات کی کہ ہمیں اس طرح کا کچھ کرنا چاہیے. تو کرتے کرتے ہماری 4-5 لوگوں کی ٹیم بن گئی اور پھر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. اور ٹو بی آنیسٹ جو ہمارا سب سے پہلا ویرینٹ تھا, جو سب سے پہلا ایونٹ تھا, وہ کمپلیٹلی ایک فیلئر تھا. تو اس سے پھر ہم لوگوں نے گرو کیا, سیکھا اس سے. اس کے بعد ہم نے اپنا نیکسٹ ویرینٹ بنایا, پھر نیکسٹ ویرینٹ بنایا, اور ٹوڈے وی کین پراؤڈلی سے کہ وی آر دا اونلی ون جو کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں گئے. اور بھی بہت سی ٹیمز ہیں پاکستان میں جو کہ جانا چاہتے ہیں ایونٹ, انٹرنیشنلی جا کے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ وی ور دا لکی ونس کہ ہم لوگوں کو اسپانسرشپ مل گئی تھی OGDCL کی ان کولیبریشن ود گورنمنٹ آف پاکستان. I can see that Prime Minister's Youth Program. Yeah, exactly. رانا مشہود صاحب نے کافی ہیلپ کیا تھا اس میں ہماری, تو ان کی وجہ سے ہی OGDCL نے پھر اسپانسرشپ دی تھی ہمیں. بیکاز اس طرح کے ایونٹ میں جانا, ایک اس کے لیے آپ کو ایکسپینسز بہت زیادہ چاہیے, بجٹ کافی اس چیز کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن وی سو ہیپی کہ کس طرح سے گورنمنٹ سپورٹ کری, کیونکہ عموماً لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی ہمیں سپورٹ نہیں ملتی, اسپانسرشپ نہیں ملتا, بٹ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کس طرح سے مل کے ہمارے ینگسٹرس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اور اس طرح کی خبریں شیئر بھی کرنی چاہیے. ٹیم کیسے بنی آپ لوگوں کی, کتنے لوگوں کی ٹیم ہے ابھی اس والے ایونٹ میں, کتنے لوگ گئے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اچھا, ٹیم ہم لوگوں کی اس طرح سے بنی کہ میں اور عزیر ہم ایک بیچ سے تھے, اور میرا یہ مطلب آئیڈیا تھا, تو میں نے عزیر سے بات کی. تو ہم دونوں تھے, اور ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں اور ایک مطلب کہ بوائے تھا, اس کو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی انٹرسٹڈ تھا. تو ہم 3 بندوں نے اپنی ایک ٹیم بنا لی, اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم جو نیکسٹ ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ ایک روبوٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. بٹ کچھ چیزیں تھیں اس میں ہم لوگ لیک کر رہے تھے, مطلب کہ ہمیں میکینیکل میں تو ہم لوگ اوکے تھے, ہم لوگوں کو پتہ تھا کیونکہ میں خود بھی میکینیکل انجینئر ہوں. بٹ ہم لوگوں کو کچھ چیزیں تھیں الیکٹریکل وغیرہ, سوشل میڈیا وغیرہ, اس طرح کی چیزوں کے لیے ہم لوگوں کے پاس ہماری ایکسپرٹیز نہیں تھی اس میں. تو ہمیں پتہ لگا کہ ہماری یونیورسٹی میں 2 بوائز اور بھی ہیں جو کہ اسی طرح کا روبوٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمیں ایسے پتہ لگا کہ جو اپ کمنگ ایونٹ آ رہا تھا, ہم لوگوں نے اس کے پریزیڈنٹ سے بات کی, جو ہیڈ کر رہا تھا اس ایونٹ کو, کہ ہم لوگ یہ بنانا چاہ رہے ہیں, بٹ ہم لوگ ڈیفینیٹلی بھی بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے اتنا, تو اگر آپ کو کوئی آئیڈیا وغیرہ ہے تو آپ ہمیں تھوڑا گائڈ کرو. اس نے کہا کہ میرے جو ایک کلاس فیلو ہیں تو وہ بھی اس طرح کا ہی, ان کا بھی اسی طرح کا آئیڈیا, وہ بھی بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ان سے بات کریں. ہم نے ان سے بات کی. ان سے جب میں نے بات کی تو ان لوگوں نے, ان سے پھر ہماری ڈیل یہ فائنل ہوئی کہ آپ ان چیزوں میں ہمیں ہیلپ کریں گے جن میں ہم لیک کر رہے ہیں, اور ہم آپ کو میکینیکل وغیرہ ہیں جس میں آپ کو ہیلپ چاہیے اس میں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو الگ الگ بنا رہے ہیں ایسا کیوں نہ کریں کہ مل کے ایک ہی بنائیں اور اسی کو بہت اچھا بنائیں. زبردست. تو اس طرح سے پھر ہماری ٹیم بنی, اور ابھی کرنٹلی ہماری 5 بندوں کی ٹیم ہے. وہی جو انیشل بن گئی تھی 5 لوگوں کی ٹیم. جی ایگزیکٹلی. آلرائٹ. پہلا جو فیلئر آپ نے کہا عزیر, جی اس کی وجہ سے کسی گھر والے نے, کسی سینئر نے, کسی ٹیچر نے یہ نہیں کہا چھوڑو یہ کام؟ نہیں, اس میں ہمیں گھر والوں کی بہت زیادہ سپورٹ تھی, اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کی طرف سے. حمزہ کو بھی, مجھے بھی, پہلا ہمارا فیلئر ہوا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ اس کو فیلئر ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کو چیلنج لو اور ایک نئی چیز بناؤ دوبارہ. ویری نائس. اور اس کو ہم نے بنایا. پھر ہم پشاور میں ہمارا ایونٹ تھا YRT, اس پہ ہم اس کو لے کے گئے اور رنر اپ آئے پہلے ایونٹ میں کمپیٹ کرنے کے بعد. تو پھر وہاں سے ہمارا 22 میں یہ سفر شروع ہوا, اور YRT, سافٹ ٹیک, نیسکون, آل اوور دا پاکستان یہ ایونٹس ہوتے ہیں, ان سب میں ہم رنر اپ آتے گئے. اینڈ پھر ہم نے کہا یار رنر اپ تک آ رہے ہیں, فرسٹ کیوں نہیں آ رہے, ونر کیوں نہیں بن رہے ہم. تو موٹرس کو ہم نے چینج کیا, الیکٹرانکس چینج کیا, اپنے روبوٹ کے اندر ڈیزائن چینج کیا. جب ڈیزائن چینج کیا تو اس کے بعد پھر ہم ونر آنا شروع ہوئے. 2023 کے اندر ہم آل اوور جتنے ایونٹس تھے, تقریباً 5 to 6 میجر ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, ان سب کو ہم ونر ڈکلیئر کیا. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک, اس روبوٹ کی خاصیت کیا ہے کہ اس کو اب کوئی کمپیٹ نہیں کر پا رہا؟ یہ 2 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. ایک میکینیکل ڈیزائن اس کا, وہ اتنا ریجڈ ہونا چاہیے کہ جتنا مرضی اس پہ امپیکٹ ہے وہ اس کو سسٹین کر سکے.
ہمارا میکینیکل ڈیزائن اس میں بہت اچھا حمزہ نے ڈیزائن کیا اس وہ آئی کو. تھنک وہ ایسا ہی ہے نا, مجھے اف آئی ایم ناٹ رانگ, بہت چپٹا سا ہے. بالکل بہت بالکل چپٹا سا ہے, بالکل. وہ ایسے مارتا ہے نا اگلے روبوٹ کو, اگلا روبوٹ کہتے ہیں میں جاؤں کدھر. Oh my God, you still remember that? یس, آپ چیک کریں بھائی کی میموری. زبردست. بالکل بالکل وہی روبوٹ ہے. اور اس ٹائم اس کے اندر موٹرز ہم نے دوسری لگائی ہوئی تھیں, اس بار ہم نے چائنا سے موٹرز امپورٹ کی ہیں, BLDC موٹرز, اور اس بار ہم وہ لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اس ٹائم ٹاپ آف دا لائن پاکستان کا وہ روبوٹ بنا ہوا ہے. اچھا, آپ دیکھیں آپ نے امپورٹ کیا ہے موٹر, جو آپ بات کریں تو روبوٹ بنانا بھی سیلف کتنا, یہ بھی تو بہت ایکسپینسو ہے. بالکل, اس پہ کافی ایکسپینس آتا ہے, تبھی موسٹلی اسٹوڈنٹس بناتے ہیں. فرسٹ ٹائم تک تو وہ لے کے آتے ہیں, بٹ کیونکہ اب یہ کمبیٹ ہوتی ہے, روبوٹس ٹوٹتے بھی ہیں, دوبارہ بنانے پڑتے ہیں, تو اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈسہارٹ ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹوٹ گیا, اب ہم نے اس کو نہیں کرنا. تو ہم اسٹوڈنٹس کو اسی بات پہ انکریج کرتے ہیں کہ نہیں یار اگر ٹوٹ گیا تو خیر ہے, دوبارہ بناؤ, آپ لوگ بھی اس کو آگے لے کے چلو گے. ویری ٹرو. اچھا, اور اس میں اب آپ مجھے بتائیں حمزہ کہ رجحان, جیسے سبیر نے بھی کہا نا کہ رجحان اب ہم دیکھ رہے ہیں, بیکاز ایونٹس بھی ہم دیکھتے ہیں, بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی آتے ہیں, اپنے پروجیکٹ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. رجحان کتنا تیزی سے اس کا بن رہا ہے, پلس اس کا ان ایکچوئل فائدہ کیا ہوتا ہے اپارٹ فرام ایونٹس, اپارٹ فرام دس کہ آپ انٹرنیشنل جاتے ہیں, ان ایکچوئل ہیومن کائنڈ کو کیا فائدہ ہوتا ہے روبوٹس کا؟ فرسٹ آف آل تو آج کل مطلب ابھی کل ریسنٹلی ہی مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو اگر اس کی بات کی جائے کہ اس کا ٹرینڈ کتنا زیادہ آ رہا ہے, تو ٹرینڈ تو اب بہت اوپر اس کا جا رہا ہے, کیونکہ جو یہ اصل میں ایک شو ہوتا ہے جو کہ بیٹل بوٹس کے نام سے, جو کہ آئی تھنک ڈسکوری یا HBO کسی چینل پہ لائیو چلتا ہے وہ شو, اور وہ USA کا شو ہے, اور اس شو کی بہت زیادہ مطلب فین فالوئنگ ہوتی ہے USA میں, لائک ملینز میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ ٹیمز ہوتی ہیں, پراپر ٹیمز ہوتی ہیں, اور ہر ٹیم کے پراپر اپنے فینز ہوتے ہیں, تو وہ ادھر آ کے مطلب وہ ایک پراپر اسپورٹس کی طرح ایونٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ کے لوگ اب پاکستان میں بھی بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں اور بنانا چاہ رہے ہیں. تو ٹرینڈ تو اس کا ٹائم کے ساتھ ساتھ تھوڑا اوپر آ رہا ہے. اور اگر فائدے کی بات کی جائے تو یہ ایک ایز اے ہابی ہے, مطلب کہ آپ ایز اے ہابی کر سکتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب آپ ایک پورا مکینیکل الیکٹریکل خود بنائیں گے, خود ڈیزائن کریں گے, سب کچھ کریں گے, تو اس میں کافی لرننگ ہے اور کافی پریکٹیکل ورک ہے, تو اسے اس حساب سے لرننگ کافی ہوتی ہے. ساری بات اپنی جگہ, پیسے کیسے آئیں گے؟ پیسے ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹارٹ میں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, ارینج کرنا پڑتا ہے. وہ تو کر لیا, اماں ابا نے کر لیا, یہاں تک تو کر دی ہے. ہاں, اس کے بعد پھر کیسے کریں, پھر اسپانسرز, پھر آپ لوگ اسپانسرشپس کی طرف جائیں, کیونکہ مل جاتے ہیں, یہ بھی تھوڑا سا ہم انکریج کرنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو. تو یہ بتائیں کہ کس طرح سے پچ کیا جائے آپ جب کوئی اسپانسر لینا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سے یا چاہے پرائیویٹ سے. پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ مطلب خیالی پلاؤ بناتے ہیں لیکن اپروچ نہیں کرتے لوگوں کو. تو ایک دفعہ مطلب وہ اپروچ کرنا چاہیں, ایک دفعہ جا کے اپروچ کریں. جیسے کمپنیز ہیں, فرسٹ آف آل تو وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ ہم لوگ ہماری کیٹیگری کیا ہے, اس کیٹیگری میں کس ٹائپ کی کمپنیز ہیں, کون کون سی کمپنیز ہیں, انہی کو پچ کریں. ڈیفینیٹلی وہ اگر مطلب ہم جیسے ایک کمبیٹ روبوٹ ٹیم ہے اور ہم کسی TV چینل کو جا کے تو نہیں کریں گے, ہم کسی ٹیکنیکل ٹیک کمپنی کو ہی جا کے کریں گے. تو وہ اس طرح سے ان کو کریں, پھر ایک اپنا پراپر پروپوزل بنائیں جو کہ اٹریکٹیو ہو. آج کل چیٹ GPT AI کا دور ہے, سب کچھ وہاں سے بن جاتا ہے, تو وہ جتنا اٹریکٹیو بنائیں گے اتنا ان کو فائدہ ہوگا. آپ بھی AI کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں عزیر اپنے کسی پروجیکٹ میں؟ بالکل, ہمارے ان کے علاوہ اور روبوٹس ہیں جس میں AI بیسڈ ہربیسائڈ ڈیٹیکشن اینڈ ریموول روبوٹس ہیں, اینڈ آرم روبوٹس ہیں. اس کے اندر ہم AI کو بھی لے کے آ رہے ہیں, اس کے اندر ہم نیکسٹ جنریشنس کو آگے لے کے چل رہے ہیں ان روبوٹس کی بھی. اس ٹائم وہ مارکیٹ کو ٹرینڈ بھی کر رہی ہیں. تو سائڈ بائی سائڈ ہم ان پروجیکٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اپارٹ فرام کمبیٹ روبوٹکس, ہم جو ٹیکنیکل سائڈ کے روبوٹس ہیں ان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. یعنی ابھی آپ جو یہ روبوٹ جو کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں, اس کو تو آپ 2.0 سے 3.0 پتہ نہیں کہاں تک لے کر جائیں گے, کتنے تک لے کر جائیں گے, اس کو تو آپ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے. لیکن جو AI کو آپ نے انکارپوریٹ کیا, اس کا ویسے کتنا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم نے خبر بڑی ملتان کے ایک ریسٹورینٹ کی دیکھی جی کہ ایک روبوٹ ہے, وہ ویٹر بن چکا ہے, وہی سرو کر رہا ہے, وہی آرڈر لے رہا ہے. ایسی بہت سی خبریں آتی رہی ہیں. سو میرا سوال کرنے کا مقصد یہ کہ ان ایکچوئل آن گراؤنڈ ہمیں جو فائدہ روبوٹس کا ہو, کہ میرے پاس بھی ایک روبوٹ ہو جو کہ میرے گھر کا سارا کام کر دے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ چیز ہے اب, کیونکہ آگے جتنے بھی ٹرینڈز ہیں اس میں AI سب سے ہر چیز میں یوز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ AI. تو ابھی آلریڈی بلکہ اس طرح کے روبوٹس چائنا اور جاپان بنا چکا ہے, جو کہ بلکہ چائنا میں تو ایز اے ویٹرز یوز ہو رہے ہیں روبوٹ. جیسے ملتان کی آپ نے بات کی ہے, میں اس دن بھی چیک کر رہا تھا, سیکورٹی میں روبوٹس یوز ہو رہے ہیں AI بیسڈ. ہم نے مکہ میں دیکھے, حرم میں صفائی کے بھی دیکھا ہے, ہم نے لوگوں کو گائیڈ کرنے والا بھی دیکھا ہے. تو یہ روبوٹ سارے ہیں جو AI کو انوالو کر رہے ہیں, اور چیز ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. کیونکہ AI ایک اس طرح کی چیز ہے جو سیلف ڈیولپ کرتی ہے اپنے آپ کو, تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی ہے, پھر اس کے اکارڈنگ ہمیں روبوٹس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے جس کو ہم لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. اب تو فل ٹائم یہی کام کر رہے ہوں گے.
बस लगे हुए हैं इसी काम में फुल टाइम? ओके, मतलब मेरा फिर सवाल वही है अपडेट कि करना फुल टाइम देखिए स्पॉन्सर भी ढूंढ रहे हैं आप, उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आप, उसमें यू लर्निंग एज वेल कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, किस तरह इंकॉर्पोरेट करना है, आगे बढ़ना है, इवेंट्स, कंपटीशन एंड एवरीथिंग, लेकिन एट द एंड कोई कंपनी बनाना या वो उस तरफ भी सोचते हैं? फुल टाइम से मुराद ये कि हम लोग डेफिनेटली जो अपनी एक जॉब है वो जॉब तो कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, कमा रहे हैं, वो पैसा इसमें लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये इवेंट्स इस तरह से होते हैं कि ये सारा साल तो चलते नहीं रहते, ये तो Yes. 2-3 महीने बाद वैसे event रोबोट आते तो हैं। बन चुके हैं ना, अब तो आप हल्का हाँ। फुल्का अपडेट करना होता है हाँ ना। बिल्कुल, वो तो एज अ हॉबी के तौर पर आप थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जैसे होंडा करता है ना एक स्टिकर चेंज करके तो वो नया मॉडल बना अच्छा मुझे ये बताएं कि बाकी रिपोर्ट्स के नाम क्या रखे हैं? इसका तो 2.0 3.0 रखा ही हुआ है। इसके अलावा हम लोगों के जो रोबोट्स के अलावा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और भी, ओके, रोबोट्स के अलावा भी? हाँ ओके, उनके बारे में एक हेर्बिसाइड रोबोट वो भी रोबोट्स ही बताया था हैं, आपने। लेकिन उनके मतलब इस तरह जिस तरह मेगाबाइट नाम है इस तरह का नाम नहीं है, वो टेक्निकल साइड के रोबोट्स हैं, जिस तरह एआई बेस्ड हर्बिसाइड डिटेक्शन एंड रिमूवल रोबोट हो गया, अच्छा, एंड एआई बेस्ड आर्म रोबोटिक्स है। अब वो एक पोर्टेबल आर्म है जिसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, मूव करा के हम किसी भी चीज़ का उसके आगे सीजर लगा सकते हैं, उसके आगे हम कैमरा लगा सकते हैं, तो वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ हो जाती है वो वाला रोबोट हमारा। चलें छा गए हैं जबरदस्त जी। मुझे तो लगता है कि अब हम जब दोबारा बुलाएंगे कोई एक नया कारनामा इंशाल्लाह किसी दिन आए ना अपने कोई रिपोर्ट साथ लेकर आए। वैसे आप आपको रोबोट साथ लेके आना चाहिए। सबीन और हम रोबोट की बहुत फाइट दिमाग कराएंगे। करते। मेरी और सबीन उसकी और फाइट रोबोट हो की जाती फाइट। आपका सबीन वो रोबोट- लोहे का है आपका रोबोट पता नहीं घर जा पाता है ना घर जा पाता और ये नहीं जा पाएगी, ये हमें पता है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, बट बड़ी खुशी होती है Yes. यंगस्टर्स जब आगे बढ़े, स्पेशली जिस तरह आप लोगों की टीम है, और फिर नेशनल लेवल पे तो आप कंपटीशन And then कर government रहे की हैं, support. बट एग्जैक्टली और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एंड देन ऑब्वियसली सपोर्ट जहाँ से भी मिल रही है, वो गवर्नमेंट से मिल रही है, वो प्राइवेट से मिल रही है, बहुत ज़रूरी है जी हमारे यंगस्टर्स को सपोर्ट करें सो दैट वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हमारे मेहमान हैं एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा राइटर, डायरेक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर। और क्या ज़बरदस्त इनका काम है। बहुत सारे जो इनके ड्रामाज़ हैं, जो इनके स्क्रिप्ट्स हैं, जो इनका काम है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पज़राए हासिल कर चुका है। और अब जो है वो एक अपना इदारा भी चला रही हैं जिससे जो स्टेज ड्रामे हैं, जो कि आर्ट है, उसको ज़िंदा रखे हुए, उसको प्रमोट करें। 1996 में जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बतौर अदाकार इन्होंने कदम रखा। और इसके अलावा जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करी होते हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे बढ़ना है। एंड स्पेशली ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि आर्ट को कैसे ज़िंदा रखा हुआ है, आर्ट को किस तरह से प्रमोट करिए ये। तो आज इनसे इनकी जर्नी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आसमा इस्माइल भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। 1996 से लेके 2025 इस जर्नी को किस निगाह से देखती हैं? मतलब तवील भी है, अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, हाउ डू यू सी दिस? ऑब्वियसली बीइंग ए लेडी, आपको पता है कि आप जब किसी भी फील्ड में जाते हो, स्पेशली शोबिज़ की, एक नाम ही ऐसा है कि बहुत सारे, अब तो खैर हमारी बहुत अच्छी फैमिलीज़ के लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन जब मैंने किया था तब उस वक्त तो एक होता था कि नहीं ये काम नहीं करना और इस फील्ड में नहीं जाना। तो आप कैसे आपने मनाया सबको फिर? हाँ, वो मैंने ऐसे मनाया कि मैं तो पहले डट गई कि मैंने ये काम करना। जब मुझे पहला अवार्ड मिला तो मेरी फैमिली के लोग मुझे बताए बगैर उस हॉल में थे, लियाकत हॉल उस वक्त रावलपिंडी में बहुत एक्टिव था। तो हमारे मिनिस्टर साहब थे SK टसलर साहब, सियालकोट से थे, कल्चर मिनिस्टर थे। तो मैंने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट आर्टिस्ट का पहला अवार्ड मैंने लिया। और जब वो हॉल में बैठे थे तो जब मुझे देखा कि जैसे ही मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है और जिस तरह के ये काम है, तो उन सब ने कहा नहीं ठीक है, कैरी ऑन, तुम करो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमें ऐसे ही लोगों को सुनने में होता है कि पता नहीं कैसी फील्ड है, लेकिन जहाँ भी कहीं आप जाते हो तो आप तो अपनी जगह खुद बनाते हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन देखिए आपको मनाने के लिए पहले एक लेवल पे पहुंचना पड़ा। हाँ एग्जैक्टली।
ویسے ایسی بہت سارے لوگ جب جرنی اپنی شیئر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو پھر فیملی بھی اس طرح ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اینڈ دین وہ بڑا پراؤڈلی آپ کا کام بھی شیئر کرتے ہیں. بٹ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہماری بچیوں کو شروع دن سے جب اپنی جرنی شروع کرنے لگے تبھی سے ہی سپورٹ ملنی شروع ہو جائے. ہاں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا، اگر آپ کو اس کو کرنے کی پرمیشن مل جائے نا آپ بہت اچھا سے کرتے ہو. اب کسی کی خواہش ہوتی ہے بچے کی اسٹڈی کر رہے کہ میں ایز اے فوٹوگرافر بنوں گا، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں اس نے ڈاکٹر بننا ہے. وہ بیچارہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ وہ اپنی فیلڈ کو وہ چوز کر سکتا ہے نا، تو وہ بیچ کے درمیان والے راستے میں وہ بات آپ کو بچوں کی خواہش کے مطابق ان کا پروفیشن بھی اور لائف جو گزارنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ان کی جو ہے نا وہ رائے لینی چاہیے. That's very true. اچھا ایک رائے ہوتے ہیں نہیں دور بدل گیا اب ایکسیپٹنس ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کرو. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی سچویشن ویسی ہے، ابھی بھی ہم بچوں کی پرورش کرتے ہیں وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کس پروفیشن میں اسکوپ ہے، کہاں پہ زیادہ گرو کر پائے گا، کہاں ایکسل کہاں پروگریس کرے گا. اچھا نہیں بیٹا تم یہ کرنا، یا لٹرلی مجھے لگتا ہے ابھی بھی سچویشن ویسی ہی ہے. حالانکہ ابھی بچے کہتے ہیں نا اچھا نہیں مجھے فار ایگزامپل کوئی بچہ کہ مجھے ایسٹروناٹ بننا ہے یا مجھے اس طرف جانا، تو تب بھی انسان کہتا ہے نہیں آپ ایسا کرو، یہ والی فیلڈ سے دیکھو، اے آئی کا دور ہے تو اے آئی دیکھو. پہلے تو یہ کہا جاتا ہے ایسٹروناٹ تم کہاں بن سکتے ہو، پہلے تو ڈسکریج اس پوائنٹ سے. آپ کو کبھی کسی نے کہا کہ تم کہاں رائٹر بن سکتی ہو، وائس اوور آرٹسٹ بن سکتی ہو، ایکٹریس بن سکتی ہو؟ نہیں ہے سچ. میں نے جب یہ اسٹیپ لیا تو میں نے بہت ہی اس والے اسٹیپ سے لیا کہ جب میں آئی اس انڈسٹری میں تو جمال شاہ جی کا ایک پلے چل رہا تھا کل کے نام سے PTV سے، تو میریٹ میں ہم لوگ کھانا کھانے گئے تو مجھے وہاں سے ملاقات ہوئی تو سجاد کشور صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ ایکٹنگ کرو گے. میں نے کہا نہیں میرا تو کوئی ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اسکول کالج میں ضرور میں نے پلے کیے ہوئے ہیں. نہیں آپ آئے. انہوں نے مجھے کیمرے کے آگے کھڑا کیا نا، جیسے ہی 2 لائنیں کہا بولا، کہتے نہیں آپ تو بڑی کانفیڈنس میں بات کر رہی ہو، آپ کر سکتی ہو. میں نے وہ بڑی ایک ٹیم کے ساتھ ونیزا تھی کراچی سے اور جمال شاہ جی تھے اور میں تھی اور لوکل یہاں کے ہمارے اور بھی آرٹسٹ تھے، بڑے سینئر تھے. میں نے پہلا اسٹیپ ان کے ساتھ ہی لیا. تو آپ کا تو آغاز ہی بڑا اچھا ہو گیا. ہاں مجھے یہ نہیں ہوا کہ میں پہلے یوں گلیوں میں پھر رہی ہوں پھر میں نے کسی سے کہا اور یہ وہ ڈائریکٹلی میں PTV میں آئی اور پھر میں نے یہیں جب دیکھا سارا ماحول تو مجھے بڑا اچھا لگا. پھر میں نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹ سے میں نے ڈپلوما لیا 3 سال کا ایز اے ڈائریکٹر. مائم میں پاکستان کی میں پہلی ایکسپرٹ لیڈی تھی. پھر جب میں نے ٹریننگ لی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ پورے پاکستان میں منسٹری کی طرف سے پھر ایز اے ٹرینر میں گئی تھی یونیورسٹیز میں لڑکیوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ بغیر بولے کیسے اپنی بات کنوے کر سکتے ہو اور کیسے آپ ایکٹ کر سکتے ہو. تو بڑا اچھا میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور میں اس کو بڑا انجوائے کرتی ہوں. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے میرا PNCA میں ایک بہت بڑا پلے میں نے کیا ہے سیف الملوک پہ. اور وہ ایسا ایکسپیریمنٹ تھا کہ میں نے جتنا پیچھے جو میں نے 29-30 سال میں کام کیا نا، میں کہتی ہوں کہ میں نے اب یہ کام کیا ہے کہ مجھے خود سے میں اتنی خوش ہوں اور میں اتنی سیٹسفائی ہوئی ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میں نے لائیو اسٹیج کے اوپر میں نے کشتی بورڈ جو ہے نا وہ میں نے چلا دی تھی اور اس میں آپ کو میں نے پورا ماحول دیا. آڈینس میں بیٹھے لوگ وہ 2-3 لوگوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ پانی، میں نے کہا چپ کر کے دیکھیں بس. کیا فیل کر رہے تھے کہ آپ سامنے سمندر اور اس میں 2 لوگ کشتی چلا رہے ہیں. واو، بس سن کے اتنا اچھا لگ رہا ہے. یہ ایکسپیریمنٹل جو تھیٹر ہے نا اس کو کرنے کا مزہ بھی آتا ہے بٹ مشکل بہت ہوتا ہے. اس میں میں نے پانی لے آئی تھی کہیں نہیں SMD لگی ہوئی تھی اور پیچھے میں نے اس کو پورا اپنے ایسے ویژوالائز کر دیا اور پھر میں نے پوری بورڈ جو ہے نا میں نے وہ لکڑی کی وہ میں نے بنوائی اور اس میں 2 کریکٹر وہ سیف الملوک اور اس کا دوست میں نے بٹھائے. وہ پری کی تلاش میں نا وہ جاتے ہیں پوری دنیا میں گھومتا ہے، وہ جزیرہ ٹو جزیرہ جاتے ہیں. سیف الملوک میں اس کو ہاں پھر اینڈ میں اس کو پری مل جاتی ہے. ملتی ہے پریاں بھی. وہ جو کہانیاں ہیں سیف الملوک کی وہ آپ کی زندگی ہے نا آپ کی پازیٹیو آپ لے کے کوئی بھی ارادہ لے کے گھر سے نکلتے ہو تو وہ آپ کو ضرور حاصل ہوتا ہے. پری کا نام کیا تھا؟ بدیع جمال. پری کا نام تھا بدیع جمال. ان کو مل سکتی ہے ہاں اگر اسی طرح وہ جنگلات میں گئے ہیں وہاں پہ ان کو اپچی ملے ہیں، ان کو بندروں کا سامنا کرنا پڑا، اس نے راستے میں دیو مارے ہیں، جنوں کا سامنا کیا، وہ پورا میں نے لائیو دکھایا. تو اگر نہیں آپ کو ساری چیزوں وہ جتنے بھی دیو اور جو کچھ بتا رہی ہیں سب سامنا کرنے کے پھر آپ کو ہاں ان کو مار کے پھر آپ پری کے پاس
نہیں میں میرا خیال ہے آپ کے گھر بھی یہ شو دیکھا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے میں ایسے آگے بڑھ جاتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. تم نے باہر وہی کھانے کے بعد میں کھا میں نے کیا آپ نے کھانی ہے گھر کا ذکر کر کے ان کا morale ہی ڈاؤن کر دیا کہ گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا بھلا میں یہاں پہ پری کی طرف جا رہا تھا, تم نے گرا دیا مجھے. ایسے میں نے کہا آپ ذرا وہ خواب و خیالوں پریوں کی دنیا سے نکل کے ریالٹی میں آئے. حقیقت پری الحمدللہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اچھا خبر کی. اچھا ایکٹرس بھی معیار کے اب آپ کو مل رہے ہیں اسی طرح, بیکاز جب آپ پی ٹی وی کی بات کریں اس دور کی اوبویسلی کام بہت زبردست تھا, اور ابھی جس طرح سے آپ ڈائریکٹر بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ڈائریکشن کی, جس طرح ابھی بھی آپ بتا رہی ہیں, تو ایکٹرس اس معیار پہ اتر پاتے ہیں آپ؟ میرے پاس جتنی میں میری ٹیم ہے نا, میں سب کو, ہم نے پیپر کے بعد ان کو میں نے لنچ دیا اور میں نے ان سب کا شکریہ ادا کیا کہ میں بڑی لکی ہوں کہ میں سخت بھی ہوں اپنے کام میں, بہت میں ڈانٹتی بھی ہوں. تو میں نے کہا آپ لوگ اتنے سینئر ہیں سارے, مجھے آپ فالو بھی کر لیتے ہیں اور میرے اس مزاج کو آپ برداشت بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان سب کی ایک ہی بات تھی کہ نہیں, جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں مزہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ ایک پورا ہماری ساری ٹیم کی رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھی اگر تھوڑا سا بھی ویک گیا اپنی پرفارمنس میں تو وہ سب بھی کل ہو جائیں گے. تو میرے ڈولفن کمیونیکیشن کے کریڈٹ میں یہ ہے کہ میں نے دلہ بھٹی فرسٹ ٹائم پاک و ہند میں نے کیا ہے. ارشد چہال صاحب کا لکھا ہوا بہت اچھا پلے. پہلا میں نے مائنی کی نوا کا شاہ حسین مادھو لال کا وہ میں نے کیا ہے. ہیر رانجھا اب کے دور کا دوبارہ لکھوا کے وہ میں نے کیا ہے. پھر میں اگر کامیڈی میں آؤں تو شغل اعظم سب سے پہلے وہ میں نے کیا تھا, اور وہ ایسا میں نے کیا کہ لاہور کے لوگوں نے اس کو ایسی کاپی کر کے اس کو خراب کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز بنتی ہے جب اس کی کاپی کی جاتی ہے, بگاڑنے والے بہت سارے ہیں, لیکن میں نے اگر کامیڈی بھی کی ہے تو اس کا بھی یہ معیار سیٹ کیا آپ نے. اور انہی میرے کاموں کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہمسایہ ملک جن کو ہم نے بڑی مار دی پچھلے دنوں, تو ہم نے اپنے کام میں بھی ان کو دی ہے. ابھی تو ہم نے جنگ کی صورت میں ان کو لٹا دیا نا, لیکن جب میں 2-3 دفعہ میں اپنا پلے لے کر گئی, دہلی میں فیسٹیول تھا, مجھے انہوں نے باقاعدہ بلایا, ہم لوگ گئے, اور جب میں نے وہاں پہ پرفارم میری ٹیم نے کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اکیڈمی ہے, آپ لوگ کہاں سے ٹرینڈ ہوئے ہوئے آرٹسٹ ہیں, ہمارا تو یہ گڑھ ہے اور ہم اس کے اوپر بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ بھی بس میں نے کہا نہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے جنونی ہیں, ہم اپنے کام پہ لگ جائے نا تو ہمارا کوئی ثانی ہے ہی, ہمارا ٹیلنٹ پہ بلیو کرتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں جب تک ہمارے راحت فتح علی خان کا سانگ ان کی مووی میں نہیں ہوتا تھا, ان کی فلم ہٹ نہیں ہوتی. عاطف اسلم کے ہاں جی, عاطف اسلم کو لے لیں. اب جب سے انہوں نے گانا نہیں ان کو کوئی بھی فلم میں کیا تو مجھے بتائیں ان کی کون سی سپر ہٹ فلمیں جا رہی ہیں. کوئی فلم آئی نہیں رہی سامنے. گانوں کے اوپر ہی ان کی فلمیں اتنی ہوتی تھی کہ وہ پہلے سے ہی اتنی وہ ہو جاتی تھی فیمس, کے پتہ ہوتا, انتظار ہوتا تھا کہ یہ گانا ہے اور یہ یار یہ فلم آ رہی ہے. بہت زیادہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے جتنے آرٹسٹ ہیں وہ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی لے کر چلیں اور پاکستان کے لیے اب کام بھی کریں, یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا آج کے کون سے ایکٹرز آپ کو پسند ہیں, فیمیل اینڈ میل ایکٹرز, جو آپ ڈائریکٹر کی نظر سے میں پوچھ رہی ہوں. یہ یہاں آج کل ہمارے پاس پنڈی میں ایکچولی نا فیمیل کی بہت کمی ہے تھیٹر میں, جو میں کرتی ہوں پلے نا, ہمارا ذرا ہوتا ہے کہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس میں ہماری پراپر لائنز بولنی ہوتی ہیں, اور ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ ہیں بہت اچھے ہیں, میں کسی کو بھی نہیں کہوں گی کہ وہ, لیکن ایز اے ڈائریکٹر اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں اگر دیکھوں تو مجھے اپنے کریکٹر کے لیے جب بھی جو میں پلے کرتی ہوں مجھے لاہور سے لڑکی بلانی پڑتی ہے, جو مین ہوتی ہے. ابھی پری بھی میں نے وہیں سے بلائی تھی, اور ہیر رانجھا کے لیے ہیر بھی وہیں سے بلوائی تھی, اور دلہ بھٹی پہلے ایک یہاں لوکل ہماری آرٹسٹ ہے اس نے کیا, پھر میں نے لاہور میں جب کیا تو پھر میں نے وہیں سے اسے کروایا. تو آرٹسٹ سارے بہت اچھے ہیں, پتہ آپ کو کام لینا آنا چاہیے. صحیح بات ہے. بیسک یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر جس نے بھی کام تھوڑا کیا ہے زیادہ کیا ہے ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈائریکٹر کے اوپر کہ آپ کام کس طرح. ہمارا ایک جونیئر بچہ ہے نور شرارتی اس کا نام ہے, وہ جیسے جس کی بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس نے کوئی ایک چھوٹا سا کریکٹر کرنا ہوتا ہے, ادھر جانا اور ادھر جانا. میں نے اس کو 2-3 پلے میں اتنا مین کریکٹر کروایا ہے کہ مجھ سے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس نے تو کمال کر دیا, تو آگے سے کہتا نہیں مجھے کروایا انہوں نے. دونوں باتیں میٹر کرتی ہیں. دیکھیں ایک کہ اس نے خود اس کا شوق تھا کرنے کا, دوسرا کہ ڈائریکٹر یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں پرکھتے ہیں کہ اس سے کس طرح سے کام لینا ہے آپ نے. اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ صحیح طرح سے کام لے ہی نہیں پا رہے, اس کا پوٹینشیل آپ ایکسپلور ہی نہیں کر رہے, چینلائز نہیں کر رہے, تو دیٹ مینز آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے تو ماشاء اللہ دیکھیں آپ کو پتہ کس سے کیا کام لینے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے بات کی نا کہ اچھا یہاں پہ آپ کو آرٹسٹ میں خواتین کی کمی نظر آتی ہے, دیٹ شوز اے گیپ ایز ویل, پوٹینشیل
کہ اگر راولپنڈی اسلام آباد نیئر بائی جو کہ شوق رکھتی ہیں کرنا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے تو بہت پوٹینشیل ہے, بیکاز بہت سے بڑے پلیز جس میں ان کو کریکٹر کے لیے لاہور سے کسی اور شہر سے بلانا پڑتا ہے, تو آپ کے پاس یہ پوٹینشیل شہر میں مل جائے تو پھر ضرورت اور کیا بات ہے, آپ کر سکتے ہیں. خیر پورا پاکستان اپنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پنڈی اسلام آباد نہیں بٹ کہیں سے بھی ٹیلنٹ جو زبردست تو وہ کمپیٹ کرے اور آگے ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہوئے اف یو کین کمپیٹ, اور اس میں سے یہ بھی ہے نا کہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پوٹینشیل ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا بتائیں کہ فلم کی بحالی کے لیے واٹ ڈو یو تھنک, کیا اسٹیپس ہیں جو کہ اور لیے جانے چاہیے؟ فلم کی بحالی کے لیے یہ ہے کہ فلم دیکھیں نا پاکستان میں بالکل ختم ہی ایک طرح سے ہو گئی ہے نا. اب کراچی کے لوگ کچھ کرتے ہیں جو فلم کبھی سال میں ان کی 1 یا 2 آ جاتی ہے, لیکن جیسے اب سنیماز جو جتنا ماڈرن کر دیا گیا ہے, فلم کے ایکچولی جو ویوز دیکھنے والے لوگ ہیں نا, آڈینس جو ہے وہ ہماری مڈل کلاس تھی زیادہ, کیونکہ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے پاس کیا ہوتا تھا, یہی ہوتا تھا کہ فیملی کو ویکینڈ پہ لے جانا اور ہم جا کے مووی دکھا دیں. اب وہاں جو اتنے ماڈرن انہوں نے سنیماز کر دیے, ان کی ٹکٹس دیکھیں کتنی مہنگی ہے. وہاں پہ اگر لے کر جائیں گے بچوں نے کچھ کھانا بھی ہے, آپ وہاں سے پاپ کارن لیتے ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنک لیتے ہیں تو وہ اتنے ایکسپینسو ہو گئے. وہاں لوگوں نے کم جانا شروع ہو گیا, فلم کا وہ ریٹنگ کم ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے بنانی فلمیں کم کر دی. اگر سنیماز کو وہی جو پہلے تھے اس کو بھی اگر ڈیجیٹل کر دیا جائے, ان کی ٹکٹس کے اوپر کچھ ایسا کر دیا جائے کہ آپ کا جو مڈل کلاس ہے زیادہ تر ہمارا جو وائٹ کالر لوگ جو ہیں ہمارے نا, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے جو لیڈ کلاس ہے وہ تو آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں, وہ ہالیڈیز کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں. وہ یہاں ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کے ساتھ, تو ان کے لیے ہمیں افورڈیبل سینما کرنا ہے. جی جی, تو وہ جب تک وہ سنیما نہیں ہوگا تو وہ فلم کی بحالی اس طرح نہیں ہوگی. زیادہ سینماز ہوں گے, ایسے سینماز ہوں گے جہاں ٹکٹ ذرا کم ہوگا تو پھر زیادہ لوگ آئیں گے. جب زیادہ لوگ آئیں گے تو آپ کی فلم کی بحالی اسی طرح سے ہوگی, پھر زیادہ فلمز بنیں گی, زیادہ کام ملے گا, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے. آسمان زرا تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. اور جس طرح سے آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں, ایک نئے لیول پہ ماشاءاللہ آپ پہنچا رہی ہیں, بہت سے لوگوں کو کام دے رہی ہیں اور بہت سے لوگوں کو نکھار رہی ہیں, اور بہت سے لوگوں کو نئی پہچان دے رہی ہیں ماشاءاللہ. سب سے اچھی بات پاکستان کے ٹیلنٹ کی جو بات کی ہے, اور پاکستان میں تو شعیب بہت ٹیلنٹ ہے. بالکل. اچھا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں, سو ایک کمپٹیشن جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہم پی ٹی وی پہ بار بار اس کو نشر بھی کریں, ہم نے کہا اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو بتائیں بھی, اگر آپ انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آوازوں سے آتی ہے آزادی کی مہک, یعنی آپ کے سر بڑے پکے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑا اچھا ملی نغمہ گا سکتے ہیں, سو اپنے ملی نغمے کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے. آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی بھیج سکتے ہیں, وہاں پر کس طریقے سے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے, گوگل ڈرائیو کا لنک یا فار دیٹ میٹر وی ٹرانسفر لنک, جو بھی آپ جس طریقے سے بھیجنا چاہتے ہیں. پورا جو پروسیس ہے وہ آلریڈی مینشنڈ ہے, تو اس پروسیس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن ناٹ جسٹ سانگ کمپٹیشن, پاکستان کے خوبصورت علاقوں کی خوبصورت ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجیں, ریلز بھیجیں. اگر وہ ریل ہمیں پسند آئے گی, یعنی پوری جو ایک ٹیم ہوگی جس کو جو ڈیسائیڈ کرے گی, تو پھر آپ کو انعام بھی ملے گا. جو سانگ کمپٹیشن کی ہم بات کریں یا اس کمپٹیشن کی ہم بات کریں, اس میں لاکھوں روپے کے انعامات ہیں. سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف ویڈیوز ہمیں بھیجنی ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.